أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين نسأل الله كل غالب ومطلوب كل طالب قرار غير قرار صاحب ذو الفقار قسيم الجنة والنار وفاته خيبر خندق بدر حنين علي بن أبي طالب سلام اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम बानी मंजिस किस मजलिस को कबूल फरमाए आमीन। तमाम कनीज़ान ज़हरा की फर्शियदा पे हाज़िरी को मालिक कबूल फरमाए आमीन। कोई गम न देखो सिवाय गम मज़लूम करबला के आमीन। जिस अज़ादार के दिल में जितना अली बसता होती बुलंद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد अज़ीज़न मखसूस मजलिस है और खाने में जितने अलम हैं इसमें से एक अलम जो करबला से है उसके अलावा कोई अलम न ज़मीन कोई खरीदी हुई नहीं है। ये खुद यहाँ खुद किसी ने तोहफा दिया, किसी ने बौली से ला के दिया। इस तरह ये अलम यहाँ सारे जमा है और हम आप तमाम के ममनून व मशकूर है हमारी वालदा की तरफ से कि आप इतनी दूर ज़हमत करके बारिश में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस आली के सदक़े में गाज़ी अब्बास बाबुल मुराद है, यहाँ पर अलम हमेशा रहते गाज़ी करबला लेके जाते हैं। आप तमाम को इस साल के ज़वारों में मौला अब्बास नाम लिखवा दें। अहले बैत अतहार जितने बलद उतनी बलद सलवात पर اللهم صل على محمد وآل محمد ज़ैनु मजालिसु क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनु मजालिसु ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब ज़िक्र अली उल इबादत हुब्बे अली ईमान या अली अंत मिन्नी व अना मिनका क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत मिन्नी व अना मिनका या अली अंत रासुल बदन। जितनी मैंने हदीसें कोट की है रसूल फरमाते हैं कि अली तू मेरा और मैं तेरा। ऐ अली तेरा जिक्र इबादत है। ऐ अली जब मिलो जमा हो तो रसूल की सुन्नत है कि अली का जिक्र किया जाए। जहाँ अली का जिक्र हुआ किसी नबी का जिक्र को नहीं कहा, किसी और इमाम के जिक्र को नहीं कहा, जिक्र अली, क्योंकि अली का जिक्र तौहीद का जिक्र है, अली का जिक्र नबूवतों का जिक्र है। क्योंकि अली को अल्लाह ने अपने जैसा बनाया तो रसूल ने अपने जैसा बनाया। अली में सारे कमालात खुदा ने हर एक नबी को जो इज़्ज़तें रफ़तें मंज़िलतें एक एक कैटेगरी एक एक उनके अंदर जो कमालात थे सबको जमा कर दिया और उसे अली बना दिया। सलवात पर اللهم صل على محمد وآل अली कब से है? ये बशर के इदराक से मारा हुआ है कि अली कब से है। खुद नहजुल बलागा पढ़ने वाले अंग्रेज गवर्नर ने ये कह के कलम तोड़ दिया जब उसने 200 टाइम्स नहजुल बलागा पढ़ी। कितना अच्छा है ना वो, 200 टाइम्स उसने नहजुल बलागा पढ़ी, कुरान पढ़ी, नहजुल बलागा पढ़ी। वो लोग पढ़ते हैं इसलिए वो लोग चांद पे जाते हैं। कुरान पढ़ी और नहजुल बलागा पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने ये कह के स्टेटमेंट दिया और अपना कलम तोड़ दिया कि ये कलाम बशर हो नहीं सकता, इसका वज़न कुरान के वज़न के बराबर है। जो नहजुल बलागा में ऐसे लग रहा था कि इसने खुद ने कायनात बनाई है या कायनात इसकी निगाहों के सामने बनी है। मौला कायनात के खुतबों को पढ़ने के बाद इंसान जिंदगी के गहराइयों में डूबने लगता है। अली क्या है, मैं क्या बयान करूँ जिसका जिक्र इबादत हो। और आज तक दुनिया यूसुफ के किस्से पढ़ती है कि यूसुफ जुलेखा यूसुफ की दीवानी हो गई थी। यूसुफ के जमाल को देखकर मैं क्या बयान करूं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कहलवाया। जितनी हदीसें ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि रसूल कुछ नहीं बोलते सिवाय जब तक के वमयंतनिल हवा, यानी जब तक वही नहीं आती रसूल तो मुंह खोलते ही नहीं। तो जितने रसूल ने हदीस, तो ये तो अहदीस खुदा ने खुद कहलवाई। तो रसूल ने फरमाया ना, मेरे अली का जिक्र करो, ताकि मेरे अली का जिक्र करो तुमको इबादत का मज़ा। मैं तो अली कहती हूँ मुझे कुरान का मज़ा आता है, मैं तो अली कहती हूँ मुझे इबादत का मज़ा आता है, मैं तो अली कहती हूँ मुझे ताकत मिल जाती है, मैं तो अली कहती हूँ। कभी कभी शायर कहते हैं कि मैं तो अली सोचता हूँ मेरी दुआ पूरी हो जाती है। कहने की भी जरूरत नहीं, सोचता, यानी हमारा इरफान यकीन उन पे ऐसा होना चाहिए।
ورنہ یہ تو نہ محبت، یہ تو اپنے پرائے، ان کے پاس نہیں ہے کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے، جیسے ہم انسان کرتے ہیں کہ اپنا ہے یہ پرایا ہے، یہ تو پرایوں کو پہلے دیتے ہیں اپنوں کو بعد میں دیتے ہیں۔ انیس کے مرثیے پہ مہر نہیں لگی، دبی کیونکہ سنی تھے، ان کے مرثیے پہ مہر لگی، انیس کا دل ٹوٹا، یا علی آپ کی مہر لگی، کیونکہ وہ لکھ کے قصید و مرثیوں کو ایسا اچھال دیتے تھے آسمان کی طرف۔ اور ایک مرتبہ دونوں نے لکھا، اچھالا، دبیل کے مرثیے پہ دستخط ہوئی، انیس کیونکہ شیعہ تھے ان کا دل ٹوٹا، یا اللہ یا علی میرے مرثیے پہ نہیں اور انیس کی آواز ہے تو ہمارا ہے نا، وہ تو غیر ہے۔ تو مولا علی کا فیضان جو ہے سب کے اوپر ہے، اور جو یہاں پہ علی علی کرے گا یہ خود سے کوئی علی علی نہیں کرتا، یہ تو عالم ارواح کا روز الست کا وعدہ ہے، اس لیے کئی لوگ علی علی کرتے ہیں۔ علی کی محبت کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے ہندو ہیں جو علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہندو ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پروگرام ہو رہا تھا اور اجتماعی پروگرام تھا، تحریک تھی کہ سب مل کے پروگرام کریں گے اور یاد حسین، یاد نبی، یاد علی، اس طریقے سے وہ لوگ مناتے ہیں، تو وہاں پر اس کو بھی بلایا گیا تھا جو بہت فیمس ہندوؤں کا رائٹر، اس کا نام ہے ماتھور۔ اب دیکھا دوسرے لوگوں نے، کیونکہ ہمارے پاس لباس کی اور زبانی کلمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن سر اقبال کا شعر سن لیجیے گا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فکر اور شعور میں مسلمان نہیں تو لباس مسلمانوں کا پہننے کا فائدہ کیا۔ اب یہ کہ جب اس کا باری آئی، جب اس کو کہنے کا تھا ماتھور کو، تو کہا کہ یہ اور ممبر پہ بیٹھے گا، ہندو ہو کر ممبر پہ بیٹھے گا، فوراً اس نے فل بدیا، یعنی امیڈیٹلی اس نے اشارہ کی، امیڈیٹلی یہ 2-3 سیکنڈ کے اندر اس نے، اور کہا میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، ٹھہر کے پڑھوں گا۔ اس نے کہا کہ سچ کہتے ہو کہ لائق ممبر تو نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن حیدر تو نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے جنت میں چلے جائے گا ماتھور، شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے عقیدے کو دیکھیے، اس کے معیار کو دیکھیے شاعر کے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم جو تلک لگاتے ہیں یہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں تم نمازی ہو، تم حاجی ہو، تم قاری قرآن ہو، تم حج کرتے ہو، تم بکرے ذبح کرتے ہو، تم خیرات دیتے ہو، زکات دیتے ہو، لیکن رسول کے نواسے کے ہاتھ تم سے لگے ہوئے ہیں، ہم سے نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور غور کریں، جیسے اللہ کی عبادت کیے بغیر بھی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ویسے بہت سارے مذاہب ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار کائنات ہے، سب کے لیے، لیکن میدان محشر میں قہار ہے، جبار ہے، وہاں کوئی موقع نہیں، یہاں پہ کھاتے رہو، چاہے کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، اور نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے، اللہ اس کے چہرے پہ اگر لکھ دیتا کہ آج تمہیں نماز قضا کی تو منہ چھپا کے لوگ رہتے، لیکن اللہ نے ایسا ذلیل نہیں کیا کسی کو، نہ روٹی کھلا کے حساب پوچھتا ہے، نہ بغیر نمازی کو روٹی دان کرتا، بلکہ وہ اس کا الگ قانون ہے، جو جتنی خباثت کرے گا اللہ اس کو اتنا نوازے گا۔ اس نے فرعون کو کتنا نوازا، اس نے یزید کو کتنا، کیونکہ یہی نوازنا ہے نا ان کو، وہاں تھوڑی نا کچھ ملنے والا ہے۔ جتنے منکر توحید ہے ان کی زندگی یہاں پہ کمفرٹیبل رہے گی، اور جتنے اقرار جتنے اقرار کرتے لا الہ الا اللہ، ان کے امتحانات الگ ہے، محمد رسول اللہ ان کے امتحانات الگ ہے، اور کلمے کا تیسرا ٹکڑا علی ولی اللہ، سب سے زیادہ امتحانات شیعوں کے ہیں، عام مسلمانوں کے نہیں ہیں، کیونکہ جس کی جتنی کوششیں رہیں گی، جس کی معرفت رہیں گی، اب علی ولی اللہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کی تھوڑی بہت امتحان ہے، اٹھو تہجد میں نماز پڑھ لو شیطان کی طرح، شیطان بھی اللہ کو کہاں نہیں مانتا تھا، وہ تو اللہ کو مانتا ہی تھا، اس کو تو پہلے خلیفہ سے انکار تھا، اس کو تو آدم کے سجدے سے انکار تھا، تو اللہ نے کہا سجدوں کے بدولت جنت نہیں ملے گی، تیری نماز لے تیرے منہ پہ مارتا ہوں، لعنتی شیطان ابلیس کہتے ہیں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، اللہ نے نمازوں کو منہ پہ مار دی۔ کیسی نمازیں؟ شیطان کی ہر آسماں پہ ایک اور نام تھا، اور 40,000 اتنا لمبا سجدہ، اتنی رکوع کرنے والے کو اللہ نے کہا تیری نماز نہیں چاہیے، کیونکہ اطاعت ضروری ہے نماز کے لیے۔ اس طرح پھر نبوت ولایت کا جو نبوت کا اقرار کے بعد کچھ اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جس نے کہا محمد رسول اللہ آسان نہیں ہے، کہہ دے کچھ تو اتنے بدبخت ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ ہی رک جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور نصیب بلند ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد کچھ اور مناسک ہے، فاتحہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، واجبات ہے، ماں باپ ہے، سب کچھ ہے، اطاعتیں ہیں، سب ہے، یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر کچھ خاص ہوتے ہیں جن کا اہتمام بھی خدا خاص کرتا ہے، اور اس اعلان کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے دعوت ذوالعشیرہ رکھا، اور اپنے آخری محبوب سے دین کو مکمل کروایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اس میدان پہلی دعوت اسلام میں علی نے دی۔ اب اللہ نے
کہا کہ تو نے میرے محبوب کی سارے انکار کر رہے ہیں، تو نے میرے محبوب کی تیسرے دن تک لوگ آتے کھاتے اور بھاگ جاتے. تیسرے دن علی کے بابا ابو طالب نے تلوار دروازے پہ لگا کے چلی اب بھاگو. اب مجبوراً کلمہ پڑھے تھے کئی لوگ، جان کے ڈر سے کلمہ پڑھے، مال کی بھوک مری سے کلمہ پڑھے، کھجوروں کی خاطر کلمہ پڑھے، کچھ تو قرضے معاف کرانے کے لیے کلمہ پڑھے. یعنی فارمیلٹی میں جو کلمہ پڑھے وہ غدیر کو بھول گئے، کیونکہ غدیر اسلام کا وہ میسج ہے جس میں خداوند کریم نے تین جگہ کوڈنگ کیا ہے کہ وہ محبوب کبھی کملی والا، کبھی چادر والا، کبھی یہ، کبھی یاسین، کبھی طہا، کبھی مدثر، کبھی مزمل، اور اتنی محبوب سے محبت کہ سایہ اپنے پاس رکھ لیا، فراق برداشت ہو رہا تھا. محبوب کا سایہ اپنے پاس رکھ دیا اور محبوب کو کائنات نے بھیجا. اتنی ناز، اور زیادہ نماز پڑھ کے پیروں پہ ورم آ جاتے تو جبرائیل کو بھیج کے کہتا میرے محبوب کو سلا دے، اے میرے محبوب تیرے پیروں پہ ورم گوارا نہیں، اے میرے محبوب تو باہر نکلے تیرے سر پہ بادل کا سایہ رہے گا، دھوپ تجھے لگنے نہ پائے، تیرے سائے کو کوئی کھند لے نہ. اس لیے سایہ محبت نے اپنے پاس رکھ لیا. اتنے ناز اٹھانے والا، میں کیا بیان کروں ذکر علی کیا ہے، اتنے ناز خدا اپنے محبوب کے اٹھا رہا ہے. لیکن جب ولایت علی ابن ابی طالب کی باری آئی تو اعلان ہوا چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، وہ غدیر کا دن اور عاشور کا دن، یہ دو دن اتنی تیز دھوپ تھی. آج بھی دیکھیے آپ عاشور کے دن اور غدیر کے دن بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دھوپ میں محبوب کو اعلان کیا یہ نہیں پہنچایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو ہم نے نازل کیا ہے ولایت کو، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی انداز کس قدر روڈ ہو گیا خدا کا، کس قدر سخت ہو گیا. محبوب کی ناز اٹھانے والا محبوب کو کہہ رہا ہے کچھ نہیں کیا اگر یہ نہیں پہنچایا، کیونکہ رسول دیکھ رہے تھے منافقت زیادہ ہے، دلوں میں بغض علی بھرا ہوا ہے، اسی لیے اعلان کرنے سے 2 مرتبہ معذرت چاہیے. تیسری مرتبہ یہ کہا کہ اگر نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تو فوراً لکایا گیا مقام غدیر پہ. اور بہت تفصیل ہے اس کی، اتنی موٹی کتاب ہے جو تمام علماء نے لکھی ہے. ہر مذہب میں یہ حدیث غدیر ہے، ہر مسلمان کے پاس ہے، لیکن اس واقعے کو کچھ کہہ کے بدنام کر دیا گیا تاکہ علی کی ولایت سے لوگ دور ہو جائے، علی کی ولایت سے دور ہو جائے. علی کو کھاندوں پہ بلند کر کے فرمایا رسول اکرم بحکم خدا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو کیا پتا چلا اس میں ایک راز ہے، جو رسول کو اپنا مولا مانے گا وہی علی کو اپنا مولا مانے گا. صلوات پڑھ دے صلی اللہ محمد والے محمد. اور رسول کو جو زبان سے صرف مولا مانا اور دل سے نہیں مانا تو اس کے دل میں علی کی محبت آئے گی کیسے؟ کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے، زبانی دعوے نہیں چلتے وہاں پر تو دل لے کر نماز پڑھتے رہو، دھیان ادھر ہے تو کچھ ثواب نہیں. تھوڑی پڑھو، دل سے پڑھو، حاضر بدن بھی رہے، حاضر دل بھی رہے، ایسے سجدے کرو کہ حاضر. اس لیے شاید کہتا ہے کہ 2 پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، ایک پہر میدان خون کا، ایک پہر عاشور کا. یہ 2 پہر نہیں تو کچھ بھی نہیں. غدیر اگر نکل جائے تو اسلام میں کچھ نہیں بچتا. اور وہ حسین کا سجدہ، ایسا سجدہ جو تڑپتی ہوئی اسلام کی رگوں میں اپنے خون سے جو سینچائی کر کے اسلام کو بچا گیا، شریعت کو بچا گیا، دین کو بچا گیا، وہ سجدہ عظیم مولا حسین نے جو سجدہ کیا. عزادارو اب یہاں پر دیکھیے علی کی محبت ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے بارہا قرآن میں 300 سے زیادہ آیتیں میرے مولا علی کو انڈیکیٹ کرتی ہے. لیکن بغض علی ہو تو بائے بسم اللہ نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. جو علی کو نقطہ بھی نہیں سمجھتا تو اسے قرآن کیا سمجھ میں آئے گا. اسی لیے ساری زندگی سورے پڑھ کے قرآن پڑھ کے رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا مین جو کوڈ ہے، مین جو بسم اللہ ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا. اتنا بغض علی بڑھ گیا کہ کچھ لوگوں کے دور میں جو ڈپلیکیٹ صحابہ تھے اور جو ڈپلیکیٹ یعنی جو مانتے یہاں سے تھے یہاں سے نہیں مانتے تھے، اچھے بھی ہے برے بھی ہے ہر لوگوں میں. اچھے ورنہ نبی میں 5 اولو العزم کیوں ہے، 313 کیوں ہے، اور باقی 1,26,000 نبی پیغمبر کیوں ہے؟ اس میں کیٹیگری ہے تو کیا انسانوں میں نہیں ہے، کیا صحابہ میں نہیں ہے؟ سب میں کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے جسے منتخب کیا ایسے منتخب کیا. خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا آواز کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. جس طرح بے نمازیوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح علی کو چھوڑنے سے علی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. علی کو چھوڑنے والے کا بچتا ہی کچھ نہیں. جو علی کو چھوڑ دے، میں نہیں کہتی، غدیر رسول کہہ رہے ہیں غدیر کے میدان میں اعلان کے بعد یا علی تو سے دو، یا اللہ تو سے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، یا اللہ تو سے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، یا اللہ تو سے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے،
یہ کہہ کے بھی کہا یا علی اگر تیری محبت پہ سب جمع ہو جاتے نا تو خدا کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نمازی ہوں گے میدان محشر میں, نمازوں کا بوجھ ہوگا, تلاوتوں کا بوجھ ہوگا, حج ہوں گے, سب کچھ عمرے ہوں گے, خوب خوش ہوں گے کہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتی, سنی رائٹر ہے عبید اللہ مرسل, کتاب کا نام ہے ارج المطالب, پوری کتاب علی کے فضائل رسول کی زبانی. وہ لکھتا ہے کہ علی کی محبت کے بغیر رسول نے مسجد کھچاکھچ مسجد بھری ہوئی ہے. رسول نے کہا تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا جنت کے لیے. کسی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت کے لیے. تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے. سب نے یہی کہا کہ ہم جنت کے لیے عمل کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. تو رسول نے فرمایا یاد رکھو قسم ہے اس خدا کی جس کی قبض قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, اگر کوئی بندہ اتنی نماز پڑھے کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے, اتنے اور اتنا صدقہ دے, زکات دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں زکات دے, اور اتنے روزے رکھے زندگی بھر, اس کے بعد اتنے حج کرے پیدل کئی حج, اس کے بعد حج کے عالم میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا پیاسا مر ہی جائے, اتنی عبادت کے بعد اللہ دیکھے گا دل میں علی کی محبت ہے تو جنت ہے, اگر دل میں علی کی محبت نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے. صلوات پڑھ دو. اللهم صل على محمد وعلى محمد یا علی یا علی پنجتنی یا علی سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم کو علی کے عشق نے عالی بنا دیا, خطرات ہم حسین نے دریا بنا دیا, یہ ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, ہم کو ہمیں حسین نے کعبہ بنا دیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بس میدان محشر کا منظر کہاں لوگ کدھر دامن بچا سکتے ہی نہیں علی کی محبت سے. شاعر کیا خوب کہتا ہے, محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش میمبر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. میدان محشر میں یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں دنوں رات 2 مہینے 8 دن, عزاداروں یہ ہم کسی انسان اگر سوچیں تو کون کس کے لیے اس زمانے میں اتنا کرتا ہے, لیکن آقا کی محبتیں ہیں دلوں میں, اور ایک ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ. مومنین کی خلقت دعائیں خواہد, جیسے مولا علی کی نماز شب کی دعاؤں کے ثمر کو عباس کہتے ہیں, مولا حسین کی نماز شب کی دعاؤں کے ثمر کو سکینہ بی بی کہتے ہیں, اسی طرح زہرا بی بی کی دعاؤں کے ثمر کو عزادار کہتے ہیں. بی بی نے دعا کی, بی بی کی دعا سے ہم دنیا میں بنے ہیں, دنیا میں آئے. ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مظلوموں پہ روئیں اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس قربانیوں کو سمجھیں. ایک حسین علی سے لے کر جو حسن عسکری تک کا جلوہ لیے ہوئے ہیں, اس امام کی خاطر, کیونکہ امام پردہ غیبت میں ہے, یہ امام کی ذمہ داری ہے مجلس کروانا, بندے کی نہیں ہے, لیکن مولا ہم سے لے لیتے ہیں تو وہی ہر وقت کوئی نہ کوئی بانی ہے, لیکن بظاہر ٹائم بینگ طور پہ یہ کام, لیکن اصل کون ہے؟ امام. فرش ازا کا وارث امام زمانہ, ممبر کا وارث امام زمانہ, کعبے کا وارث امام زمانہ, لاوارث نہیں ہے یہ فرش ازا. جن کے لاوارث ہوتے ہیں ان کے مردے مر کے مر جاتے ہیں, لیکن جو شہدائے عظیم ہے بدر سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر آج تک جس فٹ اسٹیپ کو جام بازوں نے ہیہات منا ذلہ کو سمجھا اور ظالموں کی کلائی موڑ دی, وہ سب حسینی ہے. ایسا واقعہ بس جس کی ابتدا کے لیے آقا نے ہمارے, دیکھیے ہم پہ تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ, لیکن آقا حسین نے کیسے وقت ہم یاد کیا, کیسے وقت ہم بھی یاد کیا. آخر حیران ہو جاتی ہے جب زمین خریدی جا رہی, کیونکہ ابھی سفر کربلا ہے, سفر عشق شروع ہونے والا ہے. جب زمین خرید رہے ہیں تو مولا نے زمین خریدتے وقت کہا کہ اے قبیلے بنی اسد یہ زمین تمہیں ہی دے دیں گے, لیکن میرے عزادار آئیں گے, میرے ماتمی آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جب قدم پہ ہر لہجہ آپ کی خدمتوں میں فرشتے اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں نا, جو غیر مذہب کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں اتنا کرنا. یہ لگتا ہے کہ عرشی مخلوق اتر جاتی ہے خدمت کے لیے, کیونکہ آقا حسین کی دل کی تمنا ہے میرے بچے کے میرے عزادار آئیں گے, اکبر کے نام کی بستی بسے گی کربلا, خرید کے تمہیں ہی دے رہے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے عزادار آئیں گے, ہمارے چاہنے والے آئیں گے, ہمارے ماتمی آئیں گے, ہمارے شیعہ آئیں گے زیارت کے لیے, تو انہیں یہاں رہنے دینا 3 دن, اور
میرے عزادار دیکھیے جو خود بھوکا اور پیاسا ہو وہ کہہ رہے میرے عزادار پیاسے نہ جائے سبھی نے لگا میرے عزادار بھوکے نہ جائے کپڑوں کا انتظام کرنا میرے عزاداروں کی مہمان نوازی کرنا عزاداروں کب کب آقا نے ہمیں یاد کیا جب ایک ایک لاشا اٹھا رہے تھے آقا نے فوراً سے لاشوں میں ہمیں یاد کیا عزاداروں ریزن میں خزائی ہی تسلیماً لے ہم نے کہتے ہوئے ایک ایک لاشا اٹھا لیا ایک ایک لاشا اور ہر لاشا دوسرے لاشے سے جدا طور پہ زخمی تھا کسی کے بازو ٹوٹے تو کسی کا سینہ تو کسی کا گلا تو کسی کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ایسے ایسے زخمی لاشیں آقا اٹھا رہے لیکن سلام ہے صبر کو سلام ہے اس کو کہ جو ایک ایک لاشا اٹھا کر شکر کا سجدہ کرتا رہا ہمارا کروڑوں سلام ہے اس بہن پر جو درے خیمہ سے لاشوں کا استقبال کر کے صف ازا بچھا کرے بھائی لاشیں لاتا رہا بہن صف ازا بچھائی خیمے میں ہر ایک خیمے میں عزاداروں لاشیں اٹھا اٹھا کر جب کچھ بھی نہ رہا تو ایک مرتبہ آقا نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا میرے خزانے کا آخری موتی مالک کا مال ہے علی اکبر حسین کو اب یہ جھولے والا ہے بس اسے تیری راہ میں پیش کر کے وانے والا سجدہ کر لو عزاداروں نے جب علی اصغر کو اٹھایا ساری ادھر کے مصائب چھوڑ رہی ہوں لیکن جب میدان میں آئے اکبر کے کلیجے سے مرچی کا پھل کھینچا شیعہ تمہیں آواز نہیں دی عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے آواز نہیں دی قاسم کے ٹکڑے چنے تمہیں آواز نہیں دی اللہ جانے علی اصغر کتنے پیاسے تھے جب ششماہی کو میدان میں سینے سے لگا کے لائے نا آواز تمہیں بہت ہی یاد کیا اے میرے شیعوں اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے میری بے کسی کو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا اور جواب میں پانی کے بجائے تیرے سے شبہ عزاداروں نے مظلوم کربلا آج وہ رات ہے کہ آج کا دن دوسرا دن ہے ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے ہیں نبی زادیاں شرابی کے دربار میں سامنے تیری ہوئی عزاداروں دربار سجتا رہا یزید کا نجس دربار ٹھہری رہی ابو طالب کی پوتی سجتا رہا یزید کا نجس دربار ٹھہری رہی علی کی غیرت دار بیٹی سجتا رہا یزید کا دربار ٹھہری رہی عباس کی عزاداروں نے مظلوم کربلا دربار یزید میں جب داخلے کی کل صبح داخلہ ہوگا آواز دے کے کہتی ہے کہ چلو چلو ادب کا مقام ہے حاکم کے پاس جانا ہے علی کی بیٹی جو ابھی تک سفر کر رہی تھی اور دامن صبر کو بالکل اساس کی طرح تھامے ہوئے تھی لیکن جب شرابی کے دربار میں جانے کا اعلان ہوا کہتی سجاد میں نہیں جاؤں گی سجاد میں نے ہر حکم مانا لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی ایک مرتبہ سجاد نے کہا بوبی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے جیسے ہی زینب نے بابا کے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے بی بی صبر سے یہ مرحلہ بھی طے کرنا ہے عزادار بھائی کی آنکھوں سے آنسو دیکھے ایک مرتبہ مڑ کے نجف کا رخ کیا آواز دی بابا آپ نے وعدہ کیا تھا 21 رمضان بیٹی مشکل میں صدا دینا تیرا بابا آ جائے گا بابا ساسا کرتی نشین ہے تیری بیٹی جا رہی علی کی آواز آئی زینب تیرا بابا بھی تیرے ساتھ چلے گا تو تنہا نہیں جا رہی ہے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے پردے ہٹتے گئے زینب یا علی ایک بی بی دوسرے بی بی کے پیچھے چھپی جا رہی جب ساتواں پردہ ہٹا عزاداروں کیا کیا دیکھا تشت طلا میں بھائی کا سر دیکھا نجس کو منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا آئے زینب سر کو جھکائے ہوئے کلثوم سے کہنے لگی وہ دیکھو چلمن کے پیچھے ہند ہے پہچان لے اس کو ہم نے پردہ سکھایا اس کا پردہ تو سلامت ہے اس کے سامنے میں بے پردہ جا رہی ہوں عزاداروں نے مظلوم کربلا اس سے پہلے کے دربار کے اور واقعات ہوتے سب سے پہلے راسل جادل تھا اٹھ کے اس نے یزید سے پوچھا اتنا تو بتا دے مسلمانوں میں ایسا کون سا جرم ہے
جس کے کرنے پر چھوٹی سی بچی کو اتنا کس کے باندھ دیتے ہیں کہ دم گھٹنے لگتا ہے اور بے ہوش ہو کے گرتی بھی ہے تو رسن گرنے نہیں دیتی۔ مرد متوجہ ہوا اور کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے آواز نہیں آئی۔ مرتبہ شمر کو اشارہ کیا تازیہ نے مارو، آواز نہیں کر رہی ہے، نام نہیں بتا رہی ہے۔ لوہے کا تازیہ نہ گھماتا ہوا میری ذاتی بطول ٹھنڈی سی بطول کے پاس آگے بڑھا۔ غربت سے بہن نے سجاد کو دیکھا، سجاد آگے بڑھے کہا نہ مار مر جائے گی، اس کی گلے کی ریسمان تو ازاداروں کب سے بندی ہوئی تھی ریسمان، جب کھولی گئی نہ ریسمان بھرے دربار میں تو اتنا گہرے زخم تھے خون کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے دربار میں گرے۔ ازاداروں ایک مرتبہ معلوم متوجہ ہوا زخمی ہتھیلیوں سے گلے کو سہلا کے کہا بھیا تو نے میری زندگی لوٹا دی، سجاد تیرا احسان ہے مجھ پر۔ معلوم کہنے لگا بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں سکینہ ہوں، حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا سنتا ہوں کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے۔ بچی نے کہا ہاں ہر بچی بستر پہ سوتی ہے لیکن میں بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ جب تک میرا بابا تھا میں سینے پہ سویا کرتی تھی لیکن آج میں مٹی پہ سونے کے قابل بھی نہیں۔ کہا بتا تیرا بابا تجھ سے اور کتنا پیار کرتا تھا؟ کہنے لگی میرا بابا نماز کے بعد صبح میرے مجھے گود میں بٹھاتے تھے اور میوے کھلاتے تھے۔ سخت دل تھا، بڑا سخت دل تھا یزید ملعون۔ آج میوہ کھائے گی۔ بہن نے سجاد کو دیکھا، اشارہ کیا، ایک کشت منگایا گیا۔ ازاداروں بچی کب سے باپ سے نہیں ملی ہے، دربار میں ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ کپڑا ہٹا، ہائے سکینہ نے دیکھا گلے پہ خنجر کے نشان ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سر کو لینا چاہ ملعون نے کہا تم نے کہا نا تمہارا بابا بہت چاہتا ہے، تم آواز تو سر خود بلند ہو جائے۔ ازادار شام غریبہ سے لے کر کتنی بچی نے تازیانے کھائے، اتنا زخم کے کرتا زخموں میں پیوست تھا۔ اب باپ سے کہنے لگی زخموں سے بڑی مشکل سے دامن کو چھڑایا اور دامن پھیلا کے کہا بابا بیٹی کی محبت کا امتحان ہے بابا، بابا میری گود میں آ جائے۔ سر حسین بلند ہوا، سکینہ بیوی نے لے کے سینے سے لگایا۔ ازادارہ نے مظلوم کربلا نہیں سوئی میری آقا زادی، بڑی پیاسی ہے اسی لیے پانی پینا ان ایام نہیں تو سکینہ کی سوکھے ہوئے لبوں کو یاد کرنا، سکینہ کے زخموں کو یاد کرنا۔ اتنی پیاسی تھی حسین کی بچی کہ ہاتھ بلند کر کے کہا بھیا میری ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا، بھیا میں بہت پیاسی ہوں، اگر مر جاؤں تو مجھے نشیب میں دفنانا۔ ازادہ ایک دن بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا، مچل کے اٹھی حسین کی بیٹی، اتنا روئی شام کی عورت یزید کے دربار گئی، ایک بچی بڑی شدت سے روتی ہے، درباری نے درباری کو بلایا، وہ بچی روتی ہے تمہارے بچوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، درباری کو حکم دیا جاؤ اس بچی کو زندان کے اندر زندان 7ویں زندان میں ڈال دو، روئے تو آواز باہر نہ آئے، تڑپے تو آواز باہر نہ آئے۔ ازاداروں درباری آیا کہنے لگا سجاد وہ بچی کہاں ہے؟ بتا خیری وہ بچی کہاں ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے؟ زخمی ہاتھوں سے بہن کو ہلایا، اٹھو سکینہ علیحدہ زندان کا حکم آیا ہے۔ دھندے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بھیا مجھے نہیں پتا یہ علیحدہ زندان کسے کہتے ہیں۔ کہا بھائی تیری غربت کے صدقے بہنا، علیحدہ زندان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی نہ ہوگا بیوی تم اکیلی رہو گی، تنہا رہو گی۔ گھبرا کے زخمی ہتھیلیاں پیروں پہ رکھ کے کہتی بھیا مجھے تنہائی سے بہت ڈر لگتا ہے، بھیا میں نہیں رہوں گی، بھیا ایک بار میری سفارش کر دے۔ سجاد نے سر کو جھکایا، سکینہ میں قیدی ہوں، سکینہ میں لاچار ہوں، میری کوئی نہیں سنتا۔ ازاداروں کا بھی جانا پڑے گا، سب کو سلام کرے، سب کو سلام کر کے ننھی سی بطول ماں کے پاس آئی، اماں رباب میں جا رہی علیحدہ زندان۔ اماں کو سلام کر کے بھائی کی طرف دیکھا، بھیا میں تو جا رہی نا، اماں کا خیال کون رکھے گا؟ راتوں میں اٹھ کر علی اصغر کو ڈھونڈتی۔ ازاداروں بندے ہوئے ہاتھ سے بہن کو اٹھایا، بڑا سا دروازہ آیا اور سجاد سے درباری کہنے لگا خیری کیا خطرناک دروازہ ہے۔ سجاد کی آواز آئی سکینہ تیرا مقدر بی بی۔ پہلا دروازہ کھلا، بچی کو لے کے داخل ہوئے، آواز آئی بھیا کیا تیرا دکھا
खुदा रहमत नाज़िल करे, आवाज़ों पे जो बुलंद हो गए हैं, फुर्सत दे के गाजी से जो मानना है मानना। दूसरा दरवाजा खुला, आवाज़ आई भैया घर में भी है, अंधेरा भी है। तीसरा दरवाजा खुला, आवाज़ दी मर जाओगी भैया। साहिब औलाद को मजमा तसव्वुर कीजिएगा, चौथा जिंदान कैसा था होगा, पांचवा जिंदान, सारे जिंदान छोड़ी हो, तसव्वुर करना आखिरी आधा मिनट है। वो सातवां जिंदान रुकू के आलम में चलते हुए, दीवारों में नोकीले पत्थर, वो अंधेरा, हवा का गुजर भी नहीं। भैया मेरा दम घुट रहा, भैया मुझे न छोड़ना। भाई बाहें छुड़ाता रह गया, बहन लिपटती रह गई, कभी पैरों में लिपट जाती है, कभी कमर में लिपट जाती। भैया ना छोड़ो भैया, भैया हवा भी नहीं है। दरबारी के कैदी दरवाजे बंद हो रहे,